बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि वसल्लम। आज मैंने तहरीक इंसाफ के तनाज़ुर में पार्लिमान में बात नहीं की, बल्कि मैं एक सियासी कारकुन के तौर पे मैंने आज वहाँ बात की कि इस ऐवान के एक मुंतखब वज़ीर आज़म का मुकदमा है। हमने बड़ा जुदा हुकूमत जो कल की अपोजिशन थी PDM की जमातों से बड़ा सुना, खासकर 26वीं आईनी तरमीम पास करते वक्त कि पाकिस्तान में सिर्फ वज़ीर आज़म को सज़ा मिलती है और हर वक्त जमहूरियत पे हमला होता है। पार्लियामान जो है सॉवरेंटी, पार्लिमानी जो बालादस्ती है वो होनी चाहिए, वज़ीर आज़म की इज्जत होनी चाहिए। हम सब बातों से मुत्तफ़िक है, होनी चाहिए। लेकिन क्या सिर्फ अपनी अपनी जमात के लीडर के लिए बात होती है? अगर आप वज़ीर आज़म की बात करते हैं तो एक वज़ीर आज़म तो इमरान खान भी है, जो 450 दिनों से जेल में है, जिनको एक मुश्किल सूरत हाल में एक जुल्म का शिकार किया गया, काल कोठरी में रखा गया, अंधेरा किया गया, बुनियादी ज़रूरियात तक नहीं दी गई, अखबार का ना मिलना, वकला से ना मिलना, फैमिली मेम्बर से मिलने पर पाबंदी, खाने के मसाइल, यानी कि इतना जुल्म कि आप अपने साबिक वज़ीर आज़म को सख्त गर्मी में 5-6 दिन बगैर बिजली के रखें। ऐसे तो कोई दुश्मन मुल्क के दहशतगर्द के साथ भी नहीं करता। तो ये मेरा आज मुकदमा था कि अगर आप इस पार्लियामेंट की इज्जत चाहते हैं तो जिन वज़ीर आज़म की आप बात करते हैं वो तो सारे या फांसी चढ़ गए या शहीद हो गए। एक रह गया आपके पास जो इस वक्त मुल्क के अंदर है और उसके साथ ये हो रहा है। तो यही मेरा मुकदमा था कि अगर आप पार्लियामेंट की इज्जत चाहते हैं और आप वज़ीर आज़म और पार्लियामेंट्री सॉवरेंटी की बात करते हैं तो फिर आप वही उसूल इमरान खान पे भी लागू कीजिए ना। उनसे आप क्यों एक दहशतगर्द जैसा सलूक कर रहे हैं? हाँ साहब, आपने तो मुकदमा बड़े अच्छे तरीके से लड़ा, लेकिन जेल हुकाम ने तो आपके दलाइल जो हैं वो रद्द कर दिए। जेल हुकाम तो कहते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, चेयरमैन पीटीआई को, बानी चेयरमैन पीटीआई को तमाम सहूलतें जो हैं वो दस्तयाब हैं। कल भी मैं अडियाला गया था। मैं सिर्फ उनकी जमात का एक सियासी कारकुन नहीं हूँ, पेशे के लिहाज से एक वकील भी हूँ। तो एक वकील का हक होता है, एक सियासी कारकुन का हक होता है कि वो अपने रहनुमा से मिले, अपने सीनियर से मिले। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब का डायरेक्ट ऑर्डर है मेरे पास कि आप इमरान खान साहब से आप केस के दौरान आप मुलाकात कर सकते हैं, बतौर वकील मिल सकते हैं। तो कल 31 तारीख को मुझे रोका गया, इससे एक दिन पहले 30 तारीख को भी रोका गया और 28 तारीख को भी रोका गया और पिछले महीने की 11 तारीख की शायद उसको भी मुझे रोका गया। आज इमरान खान साहब के वकील खालिद यूसुफ साहब जो अलकादर केस में उनके वकील हैं, सलमान सफदर साहब के साथ होते हैं, उनको रोका गया। कल हमारे जितने वकला मौजूद थे तो उनको सुबह से लेके 1 बजे के करीब तक उनको रोका गया और आखिरी आधे घंटे में छोड़ा गया। एक वक्त ऐसा आया कि हुकूमती वकला, मीडिया के नुमाइंदगान, सब जज साहब सब अदालत में थे, सिर्फ नहीं थे तो इमरान खान साहब के वकला को इजाजत नहीं थी। जेल इंतजामिया बताए ये किस किस्म के जेल मैनुअल और कवानीन के तहत आप इस ट्रायल को चला रहे हैं और अपने इस कैदी जो साबिक वज़ीर आज़म भी है उसके साथ आप रवैया रख रहे हैं। इमरान खान साहब का सबको पता है कि वो एक साबिक स्पोर्ट्समैन रहे हैं, एक एथलीट हैं, उनकी बॉडी को एक्सरसाइज की ज़रूरत होती है। वो एक पाकिस्तान की बहुत बड़ा नाम है स्पोर्ट्स की दुनिया में भी, सियासत से बालातर। तो उनको एक फैसिलिटी अदालत के हुक्म पे मिली एक्सरसाइज की मशीन की, वो भी उनसे छीन लिया गया, जो हफ्ता एक पहले उनको वापस जो है वो दिया गया है। ये चीजें छीनने की, किताबें ना इजाजत देने की पढ़ने की, अखबार ले लेने की, टीवी ले लेने की, बिजली बंद कर देने की, ये तो ना कभी सुना ना कभी देखा। और इससे फायदा क्या होगा? इससे जमहूरियत को क्या फायदा होगा? इससे इमरान खान साहब पे जो गलत केसेस बनाए हैं उसमें क्या फायदा? अब किसी का ये ख्याल है इससे कोई उनके हौसले टूट जाएंगे, तो वो तो आपने देख लिया कि 450 दिनों से वो तो चट्टान की तरह खड़े हैं। मसाइल का हल इसमें नहीं है। मसाइल का हल मसले पे बैठ के उसका हल निकालने पे है। अपने मुखालिफ को दीवार में चुनवा के आप ना मसले हल कर सकते हैं, ना पाकिस्तान की कोई बेहतरी कर सकते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान की सूरत हाल आपके सामने है, आप ही देख ही रहे हैं कि सारा तो छोड़ें, इस वक्त आपकी सूरत हाल
چین کے ساتھ بھی جو ہے، جو ہم میں بڑا افسوس کے ساتھ یہ کہوں گا کہ خوشی کی بات نہیں ہے، چاہے ان کی حکومت کی ناکامی ہے، لیکن الٹیمیٹلی تو اس کی قیمت پاکستان اور پاکستانی اس کی چکائیں گے. تو ان حالات میں آپ مجھے بتائیں، کیا سب مسائل کا حل یہی ہے کہ سابق وزیر اعظم کو اٹھا کے آپ جیل میں ڈال دیں، باقی سب کے علی سب محمد مسائل ختم ہو گئے، ایک مسئلہ رہ گیا؟ علی محمد خان صاحب یہ فرمائیے کہ پی ٹی آئی نے ایک بار پھر جو احتجاج کی کال دی ہے اور احتجاج کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، علی مین گنڈا پور صاحب تو کہتے ہیں کہ ہم اس دفعہ جو ہے نا ایسے ہی واپس نہیں آئیں گے، اور شیر افضل مروت صاحب کا کہنا ہے کہ احتجاج کا واحد ایجنڈا بانی پی ٹی آئی ہیں. تو اصل میں ایجنڈا ہے کیا؟ بانی کی رہائی ہی ایجنڈا ہے؟ دو بنیادی نکات ہیں. سب سے بڑا تو عمران خان صاحب اور باقی اسیران کی رہائی ہے. ظاہر رہائی تو عدالت سے ہوگی، لیکن عوامی احتجاج اس کا اپنا اثر ہوتا ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اور دوسرا ہمارے مینڈیٹ کی واپسی ہے. 8 فروری کے الیکشن پہ جو ڈاکہ پڑا ہے، قوم نے تو نکل کے اپنا فیصلہ سنا دیا. اب آپ نے قوم کی مرضی کے بغیر کچھ لوگ قوم کے اوپر مسلط کر دیے، فارم 47 کے جیلی کاغذ ان کے ہاتھ میں تھما کے یہ لو اور آپ جیت گئے. تو آپ نے ان کو جیت کا سرٹیفکیٹ تو دے دیا، لیکن وہ سرٹیفکیٹ جیلی ہے، کیونکہ سرٹیفکیٹ وہی اصلی ہوتا ہے جس کے پیچھے محنت ہوتی ہے، اور محنت کا مطلب ہے عوام کا ووٹ. اب آپ کے پاس عوام کا ووٹ نہیں ہے، آپ کیسے ملک چلا سکتے ہیں؟ اب مینڈیٹ ہی نہیں ہے. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ دو بنیادی نکات، اسیران کی رہائی اور ہمارے اوریجنل مینڈیٹ کی واپسی. لیکن علی محمد خان صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب تو کچھ اور ہی کہتے ہیں. وہ تو کہتے ہیں پی ٹی آئی بندے لانے میں کامیاب نہیں ہوتی. پہلے آپ کو سنوا دیتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں، پھر آپ کا جواب جانتے ہیں. جی سنائیں. جی تحریک چلانے کے جو منصوبہ بندی ہو رہی ہے وہ صرف 1 مہینے کے لیے ہو رہی ہے. 3 لاکھ لوگ اسلام آباد آ رہے ہیں تو پھر تو آپ کی پریشانیاں ختم نہیں ہوئی ہیں، بڑھنے والی ہیں. نہیں تو 3 لاکھ بندے تو اسلام آباد عمران خان صاحب خود نہیں لا سکے، اس وقت نہیں لا سکے جب ان کا گراف بڑا ہائی تھا. اسی طرح سے انہوں نے جب اسلام آباد پہ چڑھائی کی تھی، یہی 15-20 ہزار 12-15 ہزار لوگ تھے. تو اب اگر یہ اس قسم کے خواب دیکھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے، خواب دیکھنے پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. اگر انہوں نے غیر معمولی احتجاج کرنے کا پروگرام بنایا تو پھر اس سے روکنے کے لیے بھی غیر معمولی جو ہے وہ پھر انتظامات ہوں گے. جی خان صاحب، وہ تو کہتے ہیں خواب دیکھنے کے پہ کوئی پابندی نہیں ہے، اور اگر غیر معمولی احتجاج ہوا تو انتظامات بھی غیر معمولی ہوں گے. دیکھیں، جو ان کا نقطہ ہے کہ ہمارے پاس لوگ نہیں ہیں، اور تو اگر ہمارے پاس نہیں ہے تو الیکشن تو وہ بھی ہار گئے ہیں، تو بندے کس کے پاس ہیں؟ کیونکہ جو ہار گئے ہیں وہاں تو ظاہر نہیں ہے، کیونکہ عوام نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا. رانا صاحب خود بھی اپنی سیٹ ہار گئے ہیں. تو اگر ہم بھی یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ آپ کے پاس بھی بندے ہیں، تو بندے کدھر ہیں؟ پہلے نیوز میں چلے گئے. قوم تو عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے. ہاں، احتجاج پہ ہم نکلیں گے، یہ پرامن احتجاج ہوگا. اس میں یہ کیا بات ہوئی غیر معمولی احتجاج اور فلانا اور یہ؟ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہمیشہ سے سیاسی جماعتوں نے کیا ہے. رانا صاحب کی جماعت نے بھی کیا. ہمارے دور میں مسلم لیگ نون بھی احتجاج پہ نکلی تھی، ہم نے تو آنے دیا تھا. ڈی چوک تک آئے تھے، مریم صاحبہ آئی تھی، بلاول صاحب اس زمانے میں آئے تھے، مولانا صاحب بھی آئے تھے. کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک آنسو کا شیل بھی ہم نے، آنسو گیس کا شیل بھی ان پہ گرایا ہو؟ ہم نے آنے دیا، بیٹھے اپنا سارا جتنا ان کے پاس فائر پاور تھا وہ ایگزاسٹ کر کے چلے گئے. تو ہم تو اپنا پرامن احتجاج کریں گے اور پورے ملک میں کریں گے. اب اگر انہوں نے کوئی پستائیت کرنی ہے تو پہلے کیا کام کی ہے؟ پہلے بھی تو انہوں نے حدیں کراس کی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کے لیے انہوں نے کر دیا ہے. اس سے پہلے جو لاہور میں کیا، دل شاہ جیسے معصوم کو بھی نہیں بخشا. دل شاہ سے لے کے ابھی چودھری اجاز ایکس ایم این اے 11 ماہ کی بیٹی تک جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو ظلم کر رہے ہیں، آپ مجھے بتائیں اس سے زیادہ کیا حدیں کراس کریں؟ لیکن ہاں صاحب یہ فرمائیے گا کہ جو موجودہ قیادت ہے پی ٹی آئی کی، اس میں جو اختلافات کی خبریں روز آتی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس سے آپ کے کاز کو نقصان نہیں پہنچ رہا؟ میں اسے انکار نہیں کروں گا کہ
اختلافی باتیں پبلک میں زیادہ نہیں کرنی چاہیے. اگر مجھے کوئی یہ کہے کہ مسلم لیگ نون میں یا پیپلز پارٹی میں اختلاف نہیں ہے، بے انتہا ہے، لیکن وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی چیزیں پبلک میں نہیں آنے دیتے. خان صاحب جب تک باہر تھے، بلکہ جب تک 9 مئی نہیں ہوا تھا، پرانی قیادت موجود تھی. مثال کے طور پہ قریشی صاحب شکر اب بھی جماعت میں ہیں، قریشی صاحب باہر تھے، اسد عمر بھائی جماعت میں تھے، پرویز خٹک صاحب جماعت ابھی چھوڑ کے نہیں گئے تھے. ایک زمانے میں جہانگیر ترین بھی جماعت میں تھے، جہانگیر ترین صاحب، اور بھی کچھ نام پرانے اگر میں گنواؤں. اس زمانے میں بھی اختلاف ہوتا تھا، لیکن وہ ایک چونکہ پولیٹیکل اسٹرگل میں زیادہ وقت خان صاحب کے ساتھ صاحب کا گزر گیا تھا، تو وہ ایک لمیٹڈ لیول تک اندر بات ہوتی تھی، لیکن پبلک میں اسٹرانگ. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کے اندر جیل میں جانے کے بعد، کیونکہ بڑا لیڈر اس وقت خود لیڈ نہیں کر رہا، تو تھوڑا بہت ڈفرینس آف اوپینین یا چیزیں باہر آنا سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک بات میں بتاؤں کہ اگر احتجاج ہوتا ہے یا عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے بات ہوتی ہے، جو بڑے بڑے ہماری ایشوز ہیں، اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. باقی اندر ہر جماعت میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. میرے خیال میں اب جماعت میں اس کا احساس بڑھ گیا ہے، ہو گیا ہے اس چیز کا کہ اپنی ذاتی کوئی اختلاف اگر ہے اس کو پبلک میں نہیں لانا چاہیے. اور میرے خیال میں یہ چیزیں آپ ابھی مستقبل قریب میں مزید کم ہوتا ہوا دیکھیں گے انشاءاللہ. ہاں صاحب، آپ کے پرانے ساتھی فواد چودھری صاحب تو کہتے ہیں کہ اس لیڈرشپ میں یہ کیپیسٹی ہی نہیں ہے، بلکہ عمران خان صاحب کی بیگم صاحبہ اور ان کی بہنیں ہی عمران خان کو رہائی کے لیے کوئی تحریک چلا سکتی ہیں. آپ کو دکھاتے ہیں انہوں نے کیا کہا، پھر آپ کی رائے جانتے ہیں. دکھائیں جی فواد چودھری صاحب نے کیا کہا ہے. اس وقت طریق انصاف کو اگر کوئی بچا سکتا ہے، یعنی ان اے سینس کہ آپ جو پولیٹیکل تحریک کی آپ بات کر رہی ہیں، یہ صرف پھر خان صاحب کی بیگم اور ان کی بہنیں ہیں جو یہ کام کر سکتی ہیں. اور میرے خیال میں طریق انصاف کو اس وقت ضرورت ہے کہ بشرا بی بی اور علیمہ خان اور جو دیگر بہنیں ہیں وہ بہرحال عمران خان رہائی تحریک کے لیے کلیدی کردار ادا کریں. جی خان صاحب. پرانے ہمارے ساتھی رہے ہیں فواد صاحب، اور پولیٹیکل ایکومن بھی ان میں بہت ہے، سمجھدار آدمی. لیکن میں تھوڑا سا ڈفر کروں گا، میں جسارت کروں گا سے تھوڑا سا ڈفرنس آف اوپینین کا، کہ تحریک انصاف کوئی موروثی جماعت نہیں ہے. مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی جو موروثی سیاست ہے، ہمیشہ خان صاحب نے اس کے خلاف بات کی ہے. تو ہماری جماعت میں کوئی بھی شخص اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، لیکن وہ تھرو پراپر چینل وہ لوگ آتے ہیں. اب جہاں تک موجودہ قیادت کا تعلق ہے، لوگ ان پہ تنقید کرتے ہیں، چاہے وہ بیرسٹر گوہر ہے، چاہے وہ اپوزیشن لیڈر جناب عمر ایوب صاحب ہیں. گوہر صاحب خود بھی ایک پائی کے وکیل ہیں، بے شک جماعت میں نئے ہیں. ابھی سلمان راجہ صاحب جنرل سیکرٹری ہیں، وزیر اعلیٰ گنڈا پور صاحب ہیں. یہ جتنے لوگ ہیں ان کو عہدے صرف عمران خان صاحب نے دیے ہیں. خان صاحب کو ان پہ ٹرسٹ ہے. مشکل صورتحال میں اس لیڈرشپ نے پرفارم کیا ہے. عمر ایوب خان کچھ سوچ سکتا تھا کہ فارمر آرمی ڈکٹیٹر، فارمر جنرل فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب کا پوتا جو ہے، وہ جمہوریت کی اس جنگ میں جمہوریت کے لیے عمران خان صاحب کے ساتھ مضبوط کھڑا ہوگا؟ اور اپنے جتنی مار پڑی 25 مئی کو سب نے دیکھا، تو وہ تو ثابت کر رہے ہیں کہ مشکل صورتحال میں وہ کھڑے تھے. اب بیرسٹر گوہر کی دیکھیے، ایک سپریم کورٹ کا وکیل ہے، اور وہ سپریم کورٹ میں عمران خان کے کیس میں کھڑا ہے، دلائل دے رہا ہے. قاضی فائز عیسیٰ صاحب، سابق چیف جسٹس صاحب، یہ عدالت میں کورٹ روم نمبر 1 میں تھے جب ان کے گھر پہ چھاپا پڑا اور ان کے بچوں تک اور گھر کو ہراساں کیا گیا، اور لائیو دکھایا جا رہا تھا میڈیا پہ، اور اس کیس کے دوران پھر ان کو جانا پڑا گھر. اس لیول تک کمٹمنٹ ہے لوگوں کی. آپ یہ دیکھیے سلمان اکرم راجہ صاحب ہمارے موجودہ جنرل سیکرٹری، مجھے یاد ہے الیکشن کے دنوں میں سینئر ترین ایڈوکیٹ سپریم کورٹ، وہ پریزائڈنگ افسر کے پاس جا رہے ہیں اور ساتھ میں ایک اور کینڈیڈیٹ سے کاغذات ان کے سامنے چھینے جا رہے ہیں. کاغذات وہ کھڑے ہیں،
پھر آپ شہریار خان افریدی کو دیکھیں، وہ آدمی مرد مومن کی وائف کو اغوا کیا گیا، ان کی بچیوں کو ہراساں کیا گیا، ان کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، لیکن وہ چٹان کی طرح عمران خان کے ساتھ کھڑا ہے۔ ایسی بے شمار ہاں مسائل صاحب، ہیں۔ ملتان سے ہمارے ایم این اے عامر ڈوگر، ہاں صاحب، میں ایگزامپل اس لیے ہاں دے رہا صاحب، ہوں، ایک منٹ، میں ایگزامپل سر، اس لیے دے رہا ہوں جی جی، کہ یہ لیڈرشپ ہے، یہ میدان میں کھڑی ہے تو تحریک انصاف چل رہی ہے۔ بے شک ہمیں سپورٹ ہے پوری دنیا سے، پوری پاکستانی قوم ہمارے ساتھ ہے، بین الاقوامی دنیا سے ہماری سوشل میڈیا ہمیں سپورٹ کرتی ہے، لیکن میدان میں کون کھڑا ہے؟ میدان میں یہ لوگ کھڑے ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتے تو بہت سی پرانی سینئر قیادت تو چلی گئی تھی۔ اگر بیرسٹر گوہر نہ ہوتے، شہریار افریدی نہ ہوتے، اسد قیصر نہ ہوتے، شاندانہ گلزار نہ ہوتی، دتاج گل وزیر نہ ہوتی، اگر عمر ایوب نہ ہوتے یا اور بہت سی لیڈرشپ، یہ اگر ہم لوگ میدان میں نہ ہوتے، پی ٹی آئی کدھر تھی؟ خان صاحب تو جیل میں تھے۔ تو اس لیڈرشپ کو اس طرح سے ردی کی ٹوکری میں نہیں پھینکنا چاہیے کہ کچھ نہیں کر رہے، یہ بہت کچھ کر رہے ہیں۔ ہاں، بہت کچھ مزید ہونا ہے، بہت کچھ مزید کرنا ہے، اس پہ قوم کو نکلنا ہوگا اور مل کے کرنا ہوگا۔ جہاں تک آپا ہاں کی صاحب، بات ہے، علیمہ آپا کی اور بشرا بی بی کی، ان کی بھی بہت بڑی قربانی ہے۔ 9 مہینے سے بشرا بی بی جیل میں تھی، جب ان کو رہائی ملی کہتے ہیں ڈیل ہے۔ کیسی ڈیل ہے؟ ایک خاتون، گھریلو خاتون، بغیر کسی گناہ کے 9 مہینے جیل میں پڑی ہے، اس کو ضمانت نہیں ملے گی، تا قیامت جیل میں رہے گی۔ علیمہ آپا ہے، اس نے کیا جرم کیا تھا؟ وہ ان کی بہن عظمیٰ آپا تو سائڈ پہ کھڑی تھی، ان کو 20 دن جو ہے وہ حراست میں اور دہشت گردی کا پرچہ ان پہ کاٹا گیا کہ وہ پارلیمنٹ کو اڑانے آ رہی تھی۔ یہ بچوں والے کام ہیں، تو ان کی بھی بہت بڑی قربانیاں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس طرح کے بیانات سے پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب نے ہاں جن پہ اعتماد کیا ہے ان کو سپورٹ کرنا ہے ہم نے۔ میری ہاں سر، تو بالکل سپورٹ ٹھیک ہے، ہر اس عہدیدار کے پاس، میری تو سپورٹ ہر اس عہدیدار کے ساتھ ہے جس کو عمران خان نے عہدہ دیا ہے۔ ٹھیک ہے ہاں صاحب، لیکن وزیر دفاع جو ابھی آپ نے ڈیل کی بات کی، خواجہ آصف بھی کہتے ہیں کہ جی بشرا بی بی کی رہائی جو ہے ڈیل ہے، پھر آپ کے کچھ مخالفین کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہیں اب دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے بندوں کے ڈائریکٹ نام بھی نہیں لے رہے، ادھر سے بھی کوئی تھوڑی سی ٹھنڈ ہے، یہ بھی سارے شواہد ہیں کہ اب کوئی ڈیل کی بات ہو رہی ہے۔ تو آپ کیا اس کی سختی سے تردید کرتے ہیں یا اندر خانے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیے، سوال کے دوسرے حصے کا پہلے جواب دے دیتا ہوں، پھر خواجہ صاحب پہ آتے ہیں۔ دیکھیے، کام لینے کی جہاں تک بات ہے، سٹینڈ لینے کی بات ہے، باقی لیڈرشپ چھوڑیں، صرف آج کی بات دیکھ لیں۔ آج میں نے قومی اسمبلی میں جو سپیچ کی ہے، میں نے آپ کو کھلا سوال چھوڑ دیا، اب چلائیں تو سیگمنٹ چلائیں جو میں نے سوال رکھا ہے کہ سب ہمارے قابل احترام ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پہ ہیں، لیکن ہمیشہ اس ملک میں ایک وزیر اعظم کا، سیاسی کارکن کا احتساب کیوں ہوتا ہے؟ وزیر اعظم پھانسی چڑھتا ہے، وزیر اعظم جو ہے وہ ہوا میں اڑ جاتا ہے، شہید کر دیا جاتا ہے، وزیر اعظم کو گولی مار دی جاتی ہے، چاہے لیاقت علی خان ہو چاہے عمران خان صاحب ہو۔ ہم نے تو نہیں دیکھا کہ خدا، اب میں نہیں چاہتا کہ کوئی ہو، میں نہیں چاہتا کوئی جج یا کوئی بڑا بیوروکریٹ یا کوئی جنرل جیل میں ہو، لیکن آپ نے کبھی سنا کہ کوئی جج یا کوئی جنرل یا کوئی بڑا بیوروکریٹ، کوئی بہت بڑا سردار جیل میں پڑا ہوا ہے کسی جرم میں؟ جب سیاستدان کو سزا ملتی ہے تو اور کیا بات کریں ہم؟ یہی سٹینڈ ہوتا ہے۔ 9 7 بار گرفتاری، میری 7 دفعہ اچھا، گرفتاری ہوئی ہے، دہشت گردی کا پرچہ کٹا، ایک منٹ، ملٹری کورٹ کا ٹرائل کا میرے پہ پرچہ کٹا، میرے پہ سیکرٹ ایکٹ کٹا، عدالت نے بری کیا، تو اب کیا کہیں اس کو؟ عدالت ملی ہوئی ہے کیا؟ تو یہی قربانیاں ہوتی ہیں، اور قربانیاں کیا قربانیاں ہوتی ہیں؟ آپ اسد قیصر کو دیکھیں، سابق اسپیکر کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیا، پٹخ دیا اڈیالہ میں، وہاں سے لے کے مردان جیل میں ڈال دیا، اس پہ دہشت گردی کا پرچہ اسد قیصر پہ کاٹا۔ جنید اکبر خان کو دیکھیں، ہمارا ایم این اے ہے مالاکنڈ سے، میں فخر کرتا ہوں اس جوان پہ کہ سخت سردی میں اس کو جب گرفتار کیا پچھلے سال، اس کو کمبل تک نہیں دیا۔ اتنا تو یار تہاڑ جیل میں بھی کوئی کشمیر، مقبوضہ کشمیر میں بھی نہیں ہوتا جو جنید اکبر کے ساتھ ہوا ہے۔ اس کے باوجود یہ لیڈرشپ کھڑی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے۔ ہاں صاحب، یہ فرمائیے گا کہ یہ جو آپ نے ابھی باتیں کی یہ تو ٹھیک ہیں، لیکن جو چیف جسٹس نے آئے ہیں، جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، آج ابھی انہوں نے سپریم کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان 6 ججز سے بھی ملاقات کی ہے جنہوں نے خط لکھا تھا کہ جی عدالتی امور میں بے جا مداخلت کی جاتی ہے۔ تو آپ کو کیا امید ہے نئے چیف جسٹس کے آنے سے آپ کو بھرپور اور بر وقت انصاف ملے گا یا ابھی بھی کچھ شعبات باقی ہیں؟ امید تو ہے، یحییٰ افریدی صاحب کا ایک اچھا ریکارڈ ہے، اور اپنی سوچ کے ایک غیر جانبدار قسم کے جج وہ رہے ہیں،
मैं नहीं समझता कि सारी चीज़ें वो ठीक करेंगे या वो कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि बहुत सी चीज़ें वो ठीक कर सकते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं where there is a will there is a way, और ये भी क्या कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए। 6 जज साहिबान ने जो लेटर लिखा था, उस लेटर को भी मेरे ख्याल में पता नहीं कितने महीने गुजर गए, लेकिन शुक्र है किसी ने नोटिस तो लिया, और ये कोई आम लोग नहीं है। ये 6 जजेस वो हैं जिन्होंने खुद इंसाफ लेना है, जो खुद बहुत बड़े इंसाफ के पेडिस्टल पे, पायदान पे, संगासन पे बैठे हैं। वो शिकायत कर रहे हैं। उनकी शिकायत ये इक़्तिदार के ऐवान हिलाने के लिए काफ़ी है। अगर कोई ऐसा मुल्क हो जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी हो, जिसमें रूल ऑफ लॉ हो, वहाँ 6 नहीं, एक जज भी ऐसी बात कर दे, माशरा हिल जाता है। लेकिन क्या करें सर, इस वक्त पाकिस्तान में जो हमारी अखलाकी कदरें हैं, जो हमारे मयार हैं, वो इतने गिर गए हैं कि 6 जजेस ने अच्छा खान साहब, आखिर हमारे कमरों में जो है कैमरे लगे, उस पर भी कोई किसी की कान पे जू नहीं रहेंगी। काजी साहब, अच्छा खान साहब, आखिर बड़ी जिम्मेदारी थी जो काजी फायज ईसा, उससे जानिबर ना हो सके। ये तारीख भी उनसे सवाल करेगी, उनका ज़मीर भी उनसे सवाल करेगा कि अपने 6 साथी जजों को साथ ना दिला सके। तो अभी अच्छा खान साहब, आखिरी सवाल आफरीदी साहब सर, आखिरी सवाल, नहीं बिल्कुल उम्मीद है, टाइम बहुत कम है, सिर्फ अब जल्दी से ये बता दें कि वज़ीर आज़म अभी सऊदीया और कतर का दौरा करके आए हैं। हुकूमत बड़ा कामयाब इसे करार दे रही है और कह रहे हैं जी सऊदीया से भी $3 अरब आ गया है और कतर से भी आ जाएंगे। तो अगर मीशत ठीक हो गई तो फिर तो आपकी तहरीक मजीद जो है वो डाउन नहीं हो जाएगी? अगर पाकिस्तान की मईशत ठीक होती है, अगर उस पर हमारी सियासत को और भी नुकसान हो, हमें कोई परवाह नहीं है। हमारा मुल्क अच्छा होना चाहिए, लेकिन अच्छा होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है सर, वो ज़्यादा उम्मीद अफजा नहीं है। मैं बैन सतूर बात करूंगा क्योंकि हसास मामला हैं। ये जो अभी कल वाला मामला चाइना का हुआ है, इस तरह ना करें। ये हमारे पुराने साथी हैं, सऊदी अरब भी पुराना साथी है, चीन से भी हमारी पुरानी दोस्ती है, तुर्की से भी पुरानी दोस्ती है, जर्मनी से भी ताल्लुकात है हमारे। इशारत में बात कर रहा हूँ। अफगानिस्तान में अमन लाने के लिए पाकिस्तान ने बड़ी कुर्बानी दी है। आज आप देख लें, आज आपका ताल्लुक काबुल से कैसा है। आज चीन के साथ सवालात उठ रहे हैं। कल जो सफीर साहब का मामला हुआ, ज्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन अली ये मोहम्मद खान हुकूमत कर साहब, क्या रही है? थैंक यू, आप हमें मईशत थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इस वक्त टाइम हुआ है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस